अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरानी लम्हात। हाज़िर हूँ जी आपकी खिदमत में एक न्यू चैप्टर लेके, एक न्यू औलिया कराम के हालात ज़िंदगी के बारे में बात करने के लिए। अल्लाह ताला हम पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए और अपनी बरकतें नाज़िल करे और हमें नेक हदायत दे, आमीन। आज जिन औलिया कराम के बारे में हम बात करने लगे हैं उनका नाम है जी हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। तो बिना वक्त ज़ाया हुए हम स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ़ो मुजाहद में दस्तगाह कामल हासिल थी। आपको अपने मामू हज़रत अली हशरम रहमतुल्लाह अलैह से बैत थी। आप इल्म असूल शरा के बड़े ज़बरदस्त आलम थे। मरव में आपकी वलादत हुई और बगदाद में आपकी सुकूनत इख्तियार की। आपकी तौबा का किस्सा यूँ लिखा है कि आपको कुछ जुनून था। एक दिन इसी हालत में किसी तरफ जा रहे थे कि राह में एक कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी देखी। आपने इस कागज पर अतर लगाकर एक बुलंद मुकाम पर रख दिया। इसी शब को ख्वाब में किसी बुजुर्ग को हुक्म हुआ कि जाकर बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को बिशारत दे दो कि जिस तरह तूने हमारे नाम को खुशबू से मुअत्तर करके बुलंद मुकाम पर रखा है, इसकी अजमत की, इसी तरह हम तुझे बुराइयों से पाक करके मुरातबे आला अता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी सी काम जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि ये पढ़े होते हैं, तो अल्लाह ताला जब प्यार करने को आता है ना, अपना दोस्त बनाने को आता है, तो एक तिनके जितना जो होता है ना अच्छा काम, उसको भी पसंद कर लेता है। जब वो बुजुर्ग बेदार हुए, ख्याल किया कि बशर हाफी तो फासिक है, शायद ये ख्वाब मैंने गलत देखा है। वुजू किया और नमाज पढ़कर सो गए। फिर यही ख्वाब देखा, फिर बेदार हुए और यही ख्याल करके सो रहे। तीसरी मरतबा यही ख्वाब देखकर सुबह को इन बुजुर्ग ने हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। मालूम हुआ शराब खाने में है। आप खुद शराब खाने के दरवाजे पर गए। मालूम हुआ कि बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह मस्त पड़े हैं। इन बुजुर्ग ने कहा कि इनसे कह दो कि एक शख्स अल्लाह का पैगाम लाया है। आपने यह सुनकर फरमाया, मालूम नहीं अताब अमीज़ है। अकाब आलूद और सबसे कहा, मैं अब तुम लोगों से रुखसत होता हूँ। यह कहकर बाहर आए और तौबा की। फिर आपको अल्लाह ने ऐसा मर्तबा दिया कि आपका नाम बासे तस्कीन खलक हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि आप ज़ौक़ शौक़ इलाही में बढ़ना पा रहते थे, इसलिए आपको हाफी कहते हैं। आपसे लोगों ने नंगे पाँव रहने का सबब पूछा। आपने फरमाया, जब मैंने तौबा की थी तो नंगे पाँव था, अब जूता पहनने से मुझे शर्म आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इंसान के वास्ते ज़मीन को फर्श बिछा दिया है और बादशाहों के फर्श पर जूता पहनकर चलना अदब के खिलाफ है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहते और आपके बहुत मुतक्कद थे। एक बार आपके शागिर्दों ने कहा, ताज्जुब है कि आप आलम और मुहद्दिस और मुज्तहिद होकर हर वक्त एक दीवाना के साथ फिरा करते हैं। आपने फरमाया, जो अलूम मुझे आते हैं इन्हें मैं इस दीवाने से बेहतर जानता हूँ, लेकिन वो दीवाना अल्लाह को मुझसे ज़्यादा जानता है। और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपसे कहते हैं, मुझसे मेरे खुदा की बातें कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने हज़रत ज़ुवाल नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को देखा। वो सफ़े अबादत से मुतस्सफ थे। और हज़रत सुहैल रहमतुल्लाह अलैह को देखा, वो इशारत से मौसूफ थे। और हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को परहेज़गारी में बेमिसल पाया। आपने फ़न हदीस पढ़कर तमाम किताबों को ज़मीन में दफन कर दिया और कभी कोई हदीस बयान न की। और फरमाते थे, मैं हदीस इसलिए नहीं बयान करता कि मुझे नाम आवरी की ख्वाहिश है, अगर ये ऐब मुझ में ना होता तो हदीस बयान करता। एक मजमा में आप रज़ाए इलाही के औसाफ बयान कर रहे थे। एक शख्स ने कहा कि आप सूफी होने की वजह खलक से कुछ नहीं लेते,
گو ہم جانتے ہیں کہ آپ واقعی صاحب کمال ہیں، لیکن اگر آپ پوشیدہ لوگوں سے لے کر فقراء کو دے دیا کریں اور خود تو توکل میں بسر کریں تو کوئی نقصان نہیں معلوم ہوتا۔ آپ کے دوستوں کو یہ بات ناگوارا ہوئی، مگر آپ سے خندہ پیشانی اس سے فرمایا کہ اہل فقر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ خلق سے روح گرداں کرتے ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، اگر بے سوال کیے بھی کوئی دے تو نہیں لیتے۔ ان کا شمار روحانیوں میں ہوتا ہے، یہ لوگ اللہ سے جو مانگتے ہیں پاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ سوال کرنا برا جانتے ہیں، مگر جو کچھ بے سوال کیے ہوئے ملتا ہے اس سے لے لیتے ہیں۔ یہ متوسط درجہ کے آدمی ہیں اور متوکل کہلاتے ہیں، اور انہیں بہشت اور اس کی تمام نعمتیں ملیں گی۔ تیسرے وہ ہیں کہ صبر کرتے ہیں اور خواہش نفس کو دور کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو یاد الہی میں صرف کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے نے کہا، میں تیرے قول سے راضی ہوا اور تو اس سے راضی ہے، اللہ تو اس سے راضی رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ایک چشمہ کے قریب بیٹھے تھے۔ میں ان کے سامنے گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ آج مجھ سے بڑا گناہ ہوا کہ میں نے آدمی کو دیکھ لیا۔ میں دوڑ کر ان کے قریب پہنچا اور کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، فقر کو چھپائے رکھ اور صبر اختیار کر، اور خواہش نفسانی کو ترک کر، اور دنیا میں اپنے گھر قبر سے زیادہ خالی رکھ، تاکہ موت کے وقت تجھے دنیا چھوڑنے کا افسوس نہ ہو۔ ملک شام سے قافلہ حج کو جا رہا تھا۔ اہل قافلے نے آپ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ نے کہا، 3 شرطوں کو اگر تم منظور کرو تو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص زیادہ سفر ساتھ نہ لے، دوسرے کسی سے طالب نہ ہو، تیسرا اگر کوئی کچھ دے تو قبول نہ کرے۔ انہوں نے کہا، پہلی 2 شرطیں تو ہم ادا کر سکتے ہیں، مگر تیسری شرط ہم سے ادا نہیں ہو سکتی کہ ملتی ہوئی چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا توکل حاجیوں کے ذات سفر پر ہے، یعنی اگر تم لوگ دل میں یہ امر اٹھان لیتے کہ جو کچھ دے نہ لیں گے تو اللہ پر توکل ہو جاتا اور بہت مرتبہ ولایت حاصل ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ ایک شخص میرے یہاں موجود ہے۔ اس سے پوچھا، تو کون ہے جو بلا اجازت میرے گھر میں چلا آیا؟ اس مرد نے کہا، میں خضر ہوں۔ میں نے کہا، میرے لیے دعا فرمائیے۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھ پر عبادت کرنے کو آسان کر دے۔ میں نے کہا، کچھ اور دعا فرمائیے۔ انہوں نے کہا، اللہ تیری عبادت کو تجھ سے بھی پوشیدہ رکھے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے بشر، کچھ تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا رتبہ تیرے ہم عصروں سے کیوں زیادہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، چونکہ تو نے اتباع میں سنت کی اور نیکوکاروں کی عظمت کی اور مسلمانوں کو نصیحت کی اور میرے اصحاب اور اہل بیت سے محبت پیدا کی، اس لیے اللہ نے تجھے مرتبہ عطا فرمایا۔ دوبارہ آپ نے حضرت سرور انبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر لوگ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو شفقت فقیروں پر کرتے ہیں اچھی ہے، اور اس سے زیادہ یہ امر پسندیدہ ہے کہ فقراء امیروں سے کوئی حاجت بیان نہ کریں بلکہ اللہ پر اعتماد قوی رکھیں۔ مطلب کہ جو فقیر لوگ ہیں وہ امیروں کے ساتھ کوئی اپنی حاجت شیئر نہ کریں، بتائیں نہ ان کو کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، بس اللہ پر توکل ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، پانی کا قاعدہ ہے کہ جب تک بہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جہاں رکا اس کا رنگ کچڑا کا سا ہو جاتا ہے، کیچڑ کا سا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، دنیا میں جو شخص عزیز ہونا چاہے وہ ان 3 چیزوں سے دور رہے: خلق سے حاجت طلب کرنا، دوسروں کو برا کہنا، کسی کے مہمان کے ساتھ جانا۔ اور فرمایا، جو اپنی نمود دنیا چاہتے ہیں اس کو حلاوت آخرت کی نہیں ملتی۔ اور فرمایا، اگر قناعت سے صرف عزت دنیا ہی حاصل ہوتی تو بھی قناعت اچھی تھی۔ فرمایا، یہ خیال کہ لوگ مجھے جانے دنیا محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے اور نفس کے درمیان میں لوہے کی دیوار کا پردہ نہیں قائم کرتا، عبادت کی حلاوت نہیں پاتا۔
یہ 3 کام سب سے زیادہ دشوار ہے: مفلسی میں سخاوت، خلوت میں پرہیزگاری، خوف میں سچائی. اور فرمایا پرہیزگاری شہوں سے صاف ہونے کے اور نفس کے ہر وقت گرفت کرنے کو کہتے ہیں. فرمایا زہد ایسا فرشتہ ہے کہ سوا خالی دل کے اور کہیں نہیں رہتا، اور غم جہاں رہتا ہے دوسری چیز کو آنے نہیں دیتا. فرمایا بندے کو اللہ نے معرفت اور صبر سے زیادہ کوئی بزرگ چیز نہیں دی. اور فرمایا جو عارف ہیں وہی اللہ کے خاص بندے ہیں. اور فرمایا جو شخص خدا کے ساتھ دل صاف رکھے اسی کو صوفی کہتے ہیں. اور فرمایا وہ لوگ عارف ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا اور کوئی ان کی عزت نہیں کرتا مگر اللہ کے لیے. اور فرمایا جو شخص آزادی کا ذائقہ چکھنا چاہے اسے لازم ہے کہ اپنے خیال کو پاک اور صاف رکھے. اور فرمایا جو دنیا میں صدق دل سے اعمال صالحہ کرتا ہے اسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے وحشت ہوتی ہے. اور فرمایا اہل دنیا کو تم ترک کرو اسی لیے کہ وہ دنیا کو ترک نہیں کرتے. اور فرمایا بخیل کی صورت دیکھ کر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اہل اسلام کو اہل اسلام کا ادب نہ کرنا بے ادبی کی علامت ہے. اور فرمایا کبھی اہل دنیا کی صحبت میں نہ بیٹھنا مجھے پسند نہ ہوا اور نہ ان کو میری صحبت پسند آئی. اور فرمایا میں موت کا نوالا ہوں. اور فرمایا انسان کو اس وقت تک کمال نہیں حاصل ہوتا جب تک دشمن اس سے بے وقوف نہ ہو جائے. اور فرمایا اگر تو عبادت الہی نہ کر سکتا ہو تو نافرمانی بھی نہ کر. اور فرمایا انسان کو تکبر اور خود بینی دور کرنا چاہیے. اور فرمایا اگر کوئی شخص تمام عمر شکر کے سجدے میں پڑا رہے تو بھی شکریہ نہیں ہو سکتا. اور فرمایا اللہ نے ازل میں تیرا ذکر دوستوں میں کیا ہے، اب تو دوستوں میں ہونے کی کوشش کر. بعض اوقات ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا، حال پوچھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عتاب کر کے کہا تو دنیا میں مجھ سے اس قدر کیوں ڈرتا تھا؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کریم ہوں؟ ایک دوسرے شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ دیکھ کر حال پوچھا. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا. اور فرمایا تجھ پر مرحبا ہو، اس لیے کہ جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا تو کوئی دنیا میں تجھ سے زیادہ ہمارا دوست نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک عورت نے آ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں کوٹھے پر روئی کاٹ رہی تھی اور شاہی روشنی راستے سے گزری. میں نے اس روشنی میں تھوڑا سا سود کاٹا. اب فرمائیے کہ وہ جائز ہے یا نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا تو کون ہے جو ایسی بات پوچھنے آئی ہے؟ کہ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں. فرمایا تیرے لیے ناجائز ہے، کیوں؟ تیرا خاندان پرہیزگاری کا ہے، تو اپنے بھائی کی پیروی کر. وہ ایسے تھے کہ جب مشتبہ کھانے پر ہاتھ پڑتا تو ہاتھ ان کی پیروی نہ کرتا. آپ نے فرمایا دل میرا بادشاہ ہے اور اس کی رعیت تقویٰ ہے. مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ بغیر اجازت سفر کروں. اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر اور امت محمدیہ کی طرف سے سلام ہو آپ پر بے حد حساب. آمین یا رب العالمین. یہ تھے جی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی، جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. جی جو فقیر لوگ، اولیاء اکرام لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے جی. ان کی باتوں میں ایسے ڈیپ قسم کے گہرائی والے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی عام انسان جو ہے نا، مجھ جیسا عام انسان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ان کی ایک سوچ ہی الگ ہوتی ہے. وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسی بات ہے تو ہم نے، یہ آج کل کی جو فلمیں ہوتی ہیں نا ان میں دیکھی جاتی ہیں کہ جی یار وہ غائب ہو کے وہاں پہ چلا گیا، یا اس کے اوپر اس نے آنکھیں بند کی تو وہاں پہنچ گیا، آنکھیں بند کی تو وہ اس کے اوپر کچھ نازل ہو گیا. اس طرح کی باتیں جو ہے نا، ہم عام جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن سے بڑے ہی پرے ہوتی ہیں، بڑی دور ہوتی ہیں. تو کوئی غلطی کوتاہی 2-3 دفعہ میرے سے ہوئی ہے پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر تھا وہاں پہ پڑھنے پہ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. نیو بندہ ہوں، نیو چینل ہے میرا، تو یہی عرض کروں گا کہ کچھ غلطیاں ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیے گا. اور میرے لیے بھی دعا کریے گا، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے، برکت ڈالے اور ہمیں اپنی
حفاظت میں رکھے اور ہدایت دے. تو ملتے ہیں جی آپ کو نیو ویڈیو میں، نیو چیپٹر میں، نیو اولیاء کرام کی کسی زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.